अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। इन्हें पीछे हटा लो, साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया। हम बिला जवाज जानी नुकसान के बगैर ये शहर ले लेंगे। एक मिंजनीक का मुंह उधर करके पत्थर फेंको। फौरन एक मिंजनीक को घसीट कर वहां तक ले गए और उसमें पत्थर डाल ही रहे थे कि यज़दगर्द ने देख लिया और वो फौरन नौरीन और पुरान के साथ पीछे हट गया। थोड़ी ही देर बाद वो दीवार पर एक और जगह नजर आया। मालूम होता था कि वो भी जान की बाजी लगाए हुए है। वो अपने हमला आवर दस्तों को ऊपर से ललकार रहा था, लेकिन उसकी ललकार रायगां जा रही थी, जिसकी एक वजह तो संगबारी थी और दूसरी वजह जो ज्यादातर मौरखों ने लिखी है वो ये है कि यज़दगर्द की तमाम फौज पर जर्नैल से लेकर नीचे सिपाहियों तक ये तासुर मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो गया था कि मुसलमानों को शिकस्त दी ही नहीं जा सकती। लिहाजा फारस की फौज पर मुसलमानों की जो हैबत तारी थी वो संगबारी ने और ज्यादा पुख्ता कर दी। जोशो खरोश से नारे तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैदान जंग में नारे महज बेकार साबित होते हैं। अगर जज्बा और हौसला मजबूत ना हो तो मैदान जंग में घोड़े और हथियार भी बेकार हो जाते हैं। आतिश परस्तों को अपने बेशुमार हाथियों पर भरोसा था। वो समझते थे कि इंसान हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हाथी इंसानों को कुचल और मसल डालता है। लेकिन मुसलमानों ने हाथियों को भी काट कर दिखा दिया और जो बच गए थे उन्हें भगा दिया था। फारस की फौज पर यही दहशत तारी थी। यूरोपीय मौरखों ने तासुब के बावजूद पूरी तफसील से लिखा है कि फारस की फौज पर मुसलमानों की जो हैबत और दहशत तारी हो गई थी उसने उस फौज के कहीं भी कदम न जमने दिए। इस हमले के मुतालिक जो हम पहले बयान कर चुके हैं, उन्होंने लिखा है कि शजाअत और क़यादत और जंगी महारत के लिहाज से जो फारसी अफसर और सिपाही शामिल थे उनकी जांबाजी में कोई शक नहीं था। उन्होंने जो हमला किया वो भी कुछ कम शदीद नहीं था, फिर भी मुसलमानों के आगे वो ठहर न सके। जब दोनों फौजें मारके में उलझ गईं तो संगबारी रोक दी गई। ऐसी सूरत हाल भी पैदा हुई जिसमें मुसलमानों पर फारसियों का दबाव अच्छा खासा बढ़ गया था, लेकिन मुसलमानों में लड़ने का जो जज्बा था वो इतना शदीद था कि मुसलमान सूरत हाल पर गालिब आ जाते थे। और जब 2-3 मरतबा मुसलमानों ने फारसियों के दबाव को बर्दाश्त करके अपना दबाव डाला तो फारसियों का हौसला टूटने लगा। दोनों तरफ की फौजों में एक फर्क था, वो ये कि फारसी जोश और जज्बे से लड़ते थे, इसके मुकाबले में मुसलमानों के सालार अक्ल से काम ले रहे थे। एक जगह मुसलमान इस तरह पीछे हटते गए जैसे पसपा हो रहे हों। फारसी उन पर दबाव डालते आगे ही आगे बढ़ते गए। उन्हें उस वक्त होश आया जब वो मुसलमानों के घेरे में आ चुके थे। उस वक्त उन्हें पता चला कि ये मुसलमानों की एक चाल थी और मुजाहिदीन ने उन्हें इस तरह घेरे में लेना था। अब फारसी अपनी जानें बचाने के लिए लड़ने लगे, लेकिन जिस फंदे में वो आ गए थे उससे बच निकलना उनके लिए नामुमकिन था। दूसरे फारसियों ने जब ये हाल देखा तो वो मुहतात हो गए और पीछे देखने लगे, उनकी पसपाई का रास्ता साफ है या नहीं। दीवार पर यज़दगर्द खड़ा देख रहा था। पहले तो वो अपने हमलावरों को ललकार रहा था, लेकिन मैदान जंग की ऐसी सूरत हाल देखकर उसकी जुबान बंद हो गई। उसने अपनी माँ और फिर पुरान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मायूसी का तासुर बड़ा ही गहरा था। उसने मैदान जंग से नजरें फेर लीं और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। दीवार से उसने अंदर की तरफ देखा तो उसे ऐसा मंजर नजर आया जो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसके जख्मी फौजी खुले हुए दरवाजों से अंदर आ रहे थे। बाज अच्छे भले सवार और प्यादे भी बाहर से भागकर अंदर आ रहे थे। पुरान और नौरीन भी उनके पास गईं। यज़दगर्द ने दोनों की तरफ देखा और सर झुका लिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर दीवार से उतर गया। फारस की फौज का जानी नुकसान बेतहाशा था, इसके मुकाबले में मुसलमानों का जानी नुकसान बहुत ही कम था। किसी भी तारीख में मुसलमानों के नुकसान के आदाद शुमार नहीं मिलते। सिर्फ एक मुजाहिद का जिक्र तकरीबन हर मौरख ने किया है। यह था ज़हरा बिन हवैया, जिसका पहले कई मारकों में जिक्र आ चुका है। ज़हरा सालार थे और गैर मामूली तौर पर बहादुर और निडर थे। उनकी शुजाअत के वाकयात कुछ कम नहीं कि यहाँ फिर सुनाए जा सकें। आपकी याद दहानी के लिए ये बताना जरूरी है कि जब फारसियों को शिकस्त देकर कादसिया से मुजाहिदीन के लश्कर ने भागते हुए फारसियों के ताक़ुब में मदाइन की तरफ पेशकदमी की थी तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक़ास ने ज़हरा बिन हवैया को सालार बनाकर मुजाहिदीन के एक दस्ते के साथ बहरशेर भेजा था। उसके साथ हाशिम इब्ने उतबा था। बहरशेर के बाहर ज़हरा ने बड़ा सख्त मार्का लड़ा था और फारसियों की फौज बेशुमार नुकसान उठाकर शहर में चली गई थी। अल्लामा शिबली नुमानी ने तिबरी और बलाजरी और चंद और मौरखों के हवाले से लिखा है कि बहरशेर के मुहासरे में ज़हरा बिन हवैया ने फारस के किसी फौजी की ज़िरा पहन रखी थी। कादसिया की 4 रोजा जंग में और उससे पहले के मारकों में उसने यही ज़िरा इस्तेमाल की थी। इस ज़िरा ने तलवारों और बर्छियों के बेशुमार वार रोके थे। इस ज़िरा ने न जाने कितने तीर रोके थे। ज़हरा तो महफूज रहे थे, लेकिन ज़िरा की कई कड़ियां टूट गई थीं।
یزدگرد نے بحر شیر کی فوج سے یہ حملہ کرایا جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ زہرہ بن حویہ نے یہی ٹوٹی ہوئی کڑیوں والی زرہ پہن رکھی تھی۔ اس کے کسی ساتھی نے اسے کہا کہ زرہ بیکار ہو گئی ہے، اسے بدل لو، فارسیوں کی کئی زریں موجود ہیں۔ ہاں ابن حویہ، اس کے ساتھ اس کے ایک اور ساتھی نے کہا، یہ زرہ تیر کو نہیں روک سکے گی۔ میں ایسا خوش نصیب کہاں، زہرہ بن حویہ نے خوشگوار انداز میں کہا، میرے نصیب اتنے اچھے نہیں کہ دشمن کے تیر دوسروں کو چھوڑ کر میری طرف آئیں۔ یہ تھا شوق شہادت۔ مسلمانوں کی اصل طاقت یہی تھی کہ ہر مجاہد اللہ کی راہ میں جان دینے کو سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا اللہ تعالیٰ نے زہرہ کی دعا قبول کر لی تھی کہ فارسیوں کی طرف سے جو پہلا تیر آیا وہ زہرہ بن حویہ کے پہلو میں اتر گیا۔ وہاں سے زرہ کی زیادہ کڑیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تیر جسم کے اندر خطرناک حد تک چلا گیا تھا۔ ابن حویہ ٹھہر جا، اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں یہ تیر نکال دیتا ہوں، پھر تم پیچھے چلے جانا۔ 4-5 مجاہدین اس کے پاس آ گئے، سب کہہ رہے تھے کہ تیر نکال دیتے ہیں۔ نہ میرے بھائیو، زہرہ نے کہا، اسے نہ نکالنا، میں اسی وقت تک زندہ رہوں گا جب تک یہ میرے جسم میں ہے۔ تبری اور بلازری وغیرہ نے لکھا ہے کہ زہرہ نے پہلو میں تیر لیے ہوئے ایک جگہ فارسیوں کے ایک دستے پر حملہ کیا۔ اس دستے کے ساتھ فارس کا ایک نامور جرنیل شہر راز تھا۔ زہرہ نے اس کا پرچم دیکھ لیا تھا۔ اس نے چند ایک مجاہدین کے ساتھ شہر راز کے گرد محافظوں کا جو حصار تھا وہ توڑا اور اسے تلوار سے مار ڈالا۔ زہرہ بن حویہ کو یقیناً احساس تھا کہ وہ اپنی زندگی کا آخری معرکہ لڑ رہے ہیں۔ اس فارسی جرنیل کا پرچم گرنے سے اور اس کے مارے جانے سے ان فارسی جانبازوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ شہر کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد زہرہ بن حویہ پہلو میں تیر لیے ہوئے شہید ہو گئے۔ یزدگرد کا یہ حملہ بھی ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے جس جانباز اور منتخب فوج کو باہر نکالا تھا اس کی بہت تھوڑی سی نفری واپس شہر میں جا سکتی تھی، باقی سب باہر مرے پڑے تھے یا زخمی تھے، جو مجاہدین کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی مرہم پٹی کر دیں۔ بحر شیر کو مسلمانوں سے بچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ دوسرے ہی دن شہر کا ایک دروازہ کھلا، 5-6 گھڑ سوار باہر آئے۔ سب سے آگے والے گھوڑے کے سوار کی پوشاک بتاتی تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے یا وہ کوئی بڑا افسر ہے۔ اس کے ایک پہلو کے ساتھ والے سوار نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صلح اور سمجھوتے کا پیغام لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا جو عرب اور عجم کی زبانیں جانتا تھا۔ گھڑ سوار کچھ اور آگے آ کر رک گئے۔ ترجمان ذرا آگے آ گیا۔ شہنشاہ فارس یزدگرد کے ایلچی آئے ہیں۔ ترجمان نے عربی زبان میں بلند آواز سے کہا، یہ عربی سالار سے ملنا چاہتے ہیں، امن اور دوستی کا پیغام لائے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا بھتیجا ہاشم بن عتبہ کہیں قریب ہی کھڑا تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھا، ہم شہنشاہ کے ایلچی کا استقبال دل و جان سے کرتے ہیں۔ ہاشم بن عتبہ نے کہا، میرے ساتھ آئیں۔ ہاشم بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ انہیں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے خیمے میں لے گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ تھے اور محاصرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ شاہ فارس کا ایلچی آیا ہے۔ وہ فوراً اپنے خیمے میں پہنچے۔ ایلچی اور ترجمان فرش پر بچھی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایلچی کا جسم خاصا فربا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو دیکھ کر ایلچی احتراماً اٹھنے لگا، لیکن موٹاپے کی وجہ سے اسے اٹھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میری تعظیم میں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایلچی کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بٹھاتے ہوئے کہا، تمہارے جرنیل میدان جنگ میں بھی تخت کرسیاں اور قالین لے آتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ایلچی کو اٹھنے نہ دیا، اس سے ہاتھ ملایا اور اس سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہا، آپ کے رستم کا تخت ہمارے پاس ہے جس پر بیٹھ کر وہ جنگ کے میدان میں اپنی فوج کو لڑایا کرتا تھا۔ اس کے قالین اور تکیے بھی ہمارے پاس ہیں اور اس کی شاہانہ کرسیاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ اس کے دربار کا سارا ہی ساز و سامان ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ہم ان چٹائیوں پر بیٹھا کرتے ہیں۔ تمہیں زحمت تو ہوگی لیکن ہم اپنے طور طریقے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے جس احترام سے میرا استقبال کیا ہے اس سے مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں یا نرم و ملائم مخمل کے گدوں پر۔ ایلچی نے کہا، سب سے پہلے شہنشاہ فارس یزدگرد کا سلام قبول کریں، پھر شہنشاہ کی ایک پیشکش پر غور کریں۔ آپ یقیناً اس پیشکش کو قبول کریں گے۔ یہ ہمارے شہنشاہ کی فیاضی ہے کہ وہ اپنی آدھی سلطنت آپ کو دے رہا ہے۔ اپنے شہنشاہ کا پورا پیغام سناؤ۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، شہنشاہ فارس کا فیصلہ یہ ہے، ایلچی نے کہا، کہ ہماری سلطنت کا جو علاقہ آپ نے لے لیا ہے وہ آپ کا اور دجلہ سے اس طرف کا علاقہ فارس کا، یعنی شہنشاہ دجلہ کو عرب اور عجم کے درمیان حد فاصل بنانا چاہتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، بالکل یہی۔ ایلچی نے کہا، شہنشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے، صرف آپ کی رضامندی درکار ہے۔
بہر شیر آپ کا ہوگا اور مدائن ہمارا۔ شہنشاہ نہیں چاہتے کہ مزید خون بہایا جائے۔ ہم تمہارے شہنشاہ کے چاہنے اور نہ چاہنے کے پابند نہیں، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اب شہنشاہ کو ہمارے فیصلوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر تمہارا شہنشاہ یہ پیشکش اس روز کرتا جس روز ہم بہر شیر پہنچے تھے تو اس پر غور کیا جا سکتا تھا۔ تم نے بہر شیر کو بچانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے۔ 2-3 دن پہلے تمہارے شہنشاہ نے کتنا سخت حملہ کروایا تھا، یہ اس کا آخری وار تھا جو بیکار گیا۔ اب شہنشاہ مدائن کو بچانے کے لیے آدھی سلطنت پیش کر رہا ہے۔ نہیں محترم ایلچی، شہنشاہ سے کہنا کہ ہمیں یہ پیشکش قبول نہیں۔ فارس کے ایلچی نے بہت کوشش کی، بہت باتیں کی، زر و جواہرات کی پیشکش بھی کی، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر آپ اپنی شرائط بتائیں، ایلچی نے کہا۔ شہنشاہ یہیں پر جنگ بندی چاہتے ہیں، شرائط پیش کرنے کا وقت گزر گیا ہے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم نے شرائط پیش کی تھی، تمہارے شہنشاہ نے ہمارے ایلچیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے ہمارے ایک بڑے ہی معزز اور قابل احترام ایلچی کے سر پر مٹی کا بھرا ہوا ٹوکرا رکھا دیا تھا۔ تمہارے رستم نے کہا تھا کہ خدا نے نہ چاہا تو بھی عرب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ جنگ کا فیصلہ تمہارے شہنشاہ نے کیا تھا، اب شہنشاہ کو جنگ کا نتیجہ قبول کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ آپ جیسا دانشمند سپہ سالار اتنی بڑی پیشکش ٹھکرا رہا ہے، ایلچی نے کہا۔ محترم ایلچی، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس سے بھی بڑی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارے خلیفہ کا واضح حکم ہے کہ مدائن کو فتح کرنا ہے، میں اپنے خلیفہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ایلچی کو رخصت کر دیا۔ تمام مورخوں نے یزدگرد کی اس پیشکش کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایلچی رخصت ہوا تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سالاروں کو بلا کر کہا کہ شہر پر سنگباری پہلے سے تیز کر دی جائے۔ سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ شہنشاہ فارس نے جنگ بندی کی پیشکش کی ہے اور اس کے عوض اس نے دجلہ تک کے علاقے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پیش کیے ہیں۔ جس وقت سعد رضی اللہ عنہ یہ حکم دے رہے تھے کہ سمگاری تیز کر دی جائے، اس وقت لشکر سے نعرے گرجنے لگے، ہماری منزل مدائن ہے، ہم مدائن سے بھی آگے جائیں گے، ہم اپنے شہیدوں کے خون کی پوری قیمت لیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جب یہ نعرے سنے جو بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انہوں نے گھوڑا دوڑا دیا اور محاصرے میں گھومنے لگے۔ تم نے میری تائید کر دی ہے، سعد رضی اللہ عنہ نے کئی جگہوں پر گھوڑا روک کر مجاہدین سے کہا۔ میں نے شاہ فارس کے ایلچی کو یہی جواب دے کر واپس بھیجا ہے کہ ہم اب اس کی کوئی شرط اور کوئی معاوضہ قبول نہیں کریں گے۔ میرے رفیقو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں شہیدوں سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ امیر المؤمنین کا بھی یہی حکم ہے کہ مدائن کو فتح کیا جائے۔ مجاہدین کے نعروں نے سعد رضی اللہ عنہ کو نیا حوصلہ دیا اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا عزم سن کر مجاہدین کے حوصلوں میں نئی روح پھونک دی۔ یہ قوت ارادی تھی، بلکہ روحانی قوت کہنا زیادہ موزوں ہوگا، جس کے بھروسے پر مجاہدین یہ ارادے باندھ رہے تھے کہ وہ مدائن تک پہنچیں گے۔ وہ تو ابھی بحر شیر کو بھی فتح نہیں کر سکے تھے۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ محاصرہ 9 مہینے جاری رہا اور بعض نے لکھا ہے کہ محاصرہ 18 مہینے جاری رہا تھا۔ بہرحال یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ محاصرے کا عرصہ 1 سال کے لگ بھگ تھا۔ اس 1 سال کے دوران امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کمک بھی بھیجی تھی۔ زخمی مجاہدین ٹھیک ہو کر لڑنے کے قابل ہو گئے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو جاسوس اور مخبر بنائے تھے وہ اپنا پورا کام کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ بحر شیر اور مدائن میں کچھ خفیہ سی نقل و حرکت ہوتی رہی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بحر شیر سے فوج ہٹائی جا رہی ہو۔ 2-3 دن اور گزرے تو سعد رضی اللہ عنہ کو سالاروں نے بتایا کہ دیوار پر جو تیر انداز ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ تعداد میں مزید کم ہو جائیں تو ہم دروازے توڑنے یا کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ دن اور گزرے تو رات کے وقت مجاہدین میں کچھ شور و غل سا اٹھا۔ سالار بھی جاگ اٹھے اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ خیمے سے باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دجلہ کی طرف آسمان سرخ ہوا جا رہا تھا۔ اس طرف شہر کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ جا کر دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ سرخ روشنی سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ یہ آگ کسی ایک مکان کو یا بہت سے مکانوں کو لگی ہوئی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آتش پرست شہر کو آگ لگا رہے ہیں، اور آگ اسی صورت میں لگائی جاتی ہے جب شہر خالی کرنا ہوتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے کہنے پر 2 گھڑ سوار بھیجے گئے کہ وہ دریا کے کنارے اتنی دور تک چلے جائیں جہاں سے انہیں شہر کے دریا کا کنارے والا حصہ نظر آ جائے اور وہ دیکھیں کہ آگ کہاں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پل جلا ڈالا ہے۔ گھڑ سواروں نے آ کر اپنے سپہ سالار کو بتایا۔
پورے کا پورا پل جل رہا ہے، انہوں نے ہمارے لیے مدائن کا راستہ بند کر دیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، صبح دیکھیں گے کہ بہر شہر میں کیا رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں شہر خالی مل جائے۔ صبح طلوع ہوئی تو سب سے پہلے جو تبدیلی بہر شہر میں نظر آئی وہ یہ تھی کہ دیوار پر ایک بھی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک جگہ دیوار پر کمند پھینکی گئی اور 3-4 مجاہدین اوپر چلے گئے۔ ان کی حفاظت کے لیے نیچے بہت سے تیر انداز کمانوں میں تیر ڈالے ہوئے کھڑے تھے تاکہ اوپر سے کوئی فارسی کمند اتارنے یا کمند پر چڑھنے والوں پر تیر یا برچھی چلانے کی کوشش کرے تو اس پر تیروں کی بوچھڑیں پھینکی جائیں۔ مجاہدین اوپر چلے گئے اور دیوار سے شہر کو دیکھا۔ شہر خالی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مجاہد نے بلند آواز سے کہا، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، نیچے اتر کر دروازہ کھول دو۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قیقاع کو حکم دیا کہ وہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر سب سے پہلے شہر میں داخل ہوں۔ قیقاع غیر معمولی طور پر دلیر سالار تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو للکارا اور یہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے اور سیلاب کی طرح سارے شہر میں پھیل گئے۔ انہوں نے شہر کے باقی دروازے بھی کھول دیے اور تمام لشکر شہر میں داخل ہو گیا اور شہر میں پھیل گیا۔ مکانوں کے اندر جا کر دیکھا، تمام گھر خالی تھے۔ ہر گھر میں وہی سامان پڑا تھا جو لوگ اٹھا کر نہیں لے جا سکے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ قیمتی اشیاء اور مال و دولت اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ سارے شہر میں صرف ایک بوڑھا سا آدمی ملا جو خود ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ تقریباً تمام تاریخوں میں اس معمر آدمی کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا نام کسی نے نہیں لکھا۔ تم اس شہر میں کیوں رہ گئے ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ کہاں اور کیوں چلے گئے؟ یہی بتانے کے لیے میں باہر نکلا ہوں، بوڑھے نے عربی زبان میں کہا۔ میں اگر یہاں رہ بھی گیا تو تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ سب نے کہا کہ تم بھی چلو، یہاں رہ گئے تو مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا کہ اب زندہ رہ کر کروں گا بھی کیا؟ اس مکان کو چھوڑتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا جو مکان میرے ماں باپ نے بنایا تھا اور جس میں ہم نے پوری عمر گزار دی تھی۔ میرے 2 جوان بیٹے فارس کی فوج میں گئے تھے، دونوں مارے گئے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں نوجوان ہیں، میں نے انہیں مدائن بھیج دیا ہے۔ یہ ایک رواج ہے کہ فاتح مفتوح شہر کی عورتوں کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، قتل کرنا چاہو تو کر دو۔ نہیں میرے بزرگ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، ہم نہتوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، ہم لوٹ مار بھی نہیں کیا کرتے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میرے آدمی گھروں میں داخل ہو کر خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں؟ جب تک میں نہیں کہوں گا وہ کسی گھر میں کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہمیں بتاؤ کہ یہ شہر کس طرح خالی کیا گیا ہے؟ 2 روز پہلے مدائن سے حکم آیا تھا کہ رات کے وقت شہر خالی کر دیا جائے، بوڑھے نے کہا۔ لوگوں نے 2 راتیں لگا کر شہر خالی کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں لے جا رہے تھے۔ لوگ چلے گئے تو فوج بھی چلی گئی۔ گزشتہ رات میں نے چھت پر جا کر دیکھا، پل جل رہا تھا۔ یہ پل میرے بچپن کی یادگار تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا دریا تک گیا۔ پل کو آگ لگی ہوئی تھی اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ دریا کے اس کنارے پر جو بے شمار چھوٹی بڑی کشتیاں بندھی رہتی تھیں وہ ہماری فوجی مدائن کی طرف لے جا رہے تھے۔ کیا اب وہاں ایک بھی کشتی نہیں ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ایک بھی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ دریا کے اس طرف کے کنارے پر تمہیں دور تک کوئی کشتی نہیں ملے گی۔ تم سپہ سالار ہو، سمجھ سکتے ہو کہ کشتیاں کیوں لے گئے ہیں اور پل کو کیوں جلایا گیا ہے۔ دریا کی حالت دیکھ لو، چونکہ یہاں دریا تنگ ہے اس لیے پانی بہت گہرا ہے اور دریا کی کیفیت سیلابی ہے۔ کوئی نامور تیراک بھی دریا میں اترنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ وہ کیسے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ وہ اس طرح کہ تم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، بوڑھے نے کہا۔ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ ہمارے شہنشاہ نے تمہیں اپنی آدھی سلطنت پیش کی ہے جو تم نے قبول نہیں کی، لیکن میں اپنے لشکر کو پار کیسے لے جاؤں گا؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نہ کوئی کشتی ہے نہ پل ہے، کیا تم دریا پار کرنے کا کوئی اور ذریعہ بتا سکتے ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اس کی رہنمائی چاہتے تھے۔ انہوں نے بوڑھے سے یہ بھی پوچھا کہ ایسی جگہ ہو جہاں دریا کا پارٹ بہت چوڑا ہو اور گہرائی کم ہو۔ بوڑھے کو ایسی کسی جگہ کا علم نہیں تھا۔ اس نے اتنا ہی بتایا کہ بہت ہی دور دریا کے نیچے کی طرف دریا 2-3 حصوں میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ جگہ بہت دور تھی۔ بوڑھے نے یہ بھی بتایا کہ وہ سارا علاقہ دلدلی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس بوڑھے کو اس حکم کے ساتھ پیچھے بھجوا دیا کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے اور اس کے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔